वेलकम बैक नाजरीन। जनाब मोहम्मद वहीद गुड साहब, आपने अपना तो बता दिया कि आप किस तरीके से आपने जदोजहद की और किस तरीके से शरीफ बरादरान ने आपके उस मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया और आपको एक MPA भी बना दिया, लोगों ने अपनी मोहब्बत भी आपको दी। अब एक सियासतदान के तौर पे भी आपसे बातचीत चलती रहेगी, लेकिन अब एक आम शहरी की हैसियत से मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। ये जो मौजूदा हुकूमत है, इमरान साहब जब से आप आए हैं, तो एक लोगों को एक ख़ास उम्मीद थी कि एक बड़े हाईली क्वालिफाइड पढ़े लिखे बाहर के ये इमरान साहब हैं। उन्होंने पहले भी पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीता और भी बड़े अच्छे अच्छे मंसूबे बनाए, अस्पताल बनाए, ये वो, तो ये पाकिस्तान के लिए ज़रूर कुछ करेंगे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सके। उनकी नाकामी की जो वजूहात है, मैं पूछना चाहूँगा आपको कि उनमें से कोई 2-4 हमें बता दें कि क्यों वो नाकाम हुए। देखिए, मैं इस हुकूमत की बात करने से पहले, क्योंकि मेरी एक जिस तरह से मैंने आपको बताई कि 33-34 साल एक रफाकत है पार्टी के साथ और मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं ये समझता हूँ कि पूरे निज़ाम की अगर दयानतदाराना बात की जाए तो पूरे निज़ाम की तब्दीली जो है वो अब बहुत जो है वो ज़रूरी हो गई है। जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने डे फर्स्ट जो है वो ये बात कही थी कि आए, इस हुकूमत की तरफ दस्ते तावन बढ़ाया था कि आए मईशत के ऊपर मिसाक जमहूरियत कर लें, लेकिन मैं आज ये कहता हूं कि इससे भी आगे जाने की जरूरत है और आए कि सारी जमातें जो हैं वो मिसाक निजाम जो है वो सबसे पहले करने की जरूरत है। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की अगर तकदीर को बदलना है तो सबसे पहले एक मजदूर की तकदीर को बदलना पड़ेगा। सबसे पहले किस तरह से आज जो है वो, आज आपका मजदूर जो है वो बेयारो मददगार है, और मजदूर का ये नहीं है कि वो जो एक ईंटें उठाने वाला मजदूर है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उस क्लर्क की भी, कि वो भी मजदूर की कैटेगरी के अंदर फाल करता है, कि जिसको जो है वो 18, 20 या 25 या 30 या 35, 40 हजार रुपया जो है वो तनख्वाह मिलती है। मैं समझता हूं कि निजाम की तब्दीली की जब मैं बात करता हूं और मजदूर की बात करता हूं, तो मैं ये कहता हूं कि क्यों नहीं यह हक दिया जाता फैक्ट्रियों के अंदर, क्यों नहीं हक दिया जाता प्रेस के अंदर, क्यों नहीं मीडिया के जो वर्कर हैं उनको यह हक दिया जाता कि हर एक का सोशल सिक्योरिटी हो। क्यों कि जब तक एक सोशल सिक्योरिटी एक मजदूर की, एक भट्टा मजदूर की और ये मीडिया मजदूर की और जो है वो कारखानों के अंदर काम करने वालों की सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी, तो आप मुझे बताएं कि उसका इलाज जो है वो किस तरह से होगा। आप मुझे बताएं कि अगर वो खुदा ना खास्ता उसको कोई हादसा हो गया और वो बेकार हो गया तो उसकी रोटी रोजी जो है वो कहां से चलेगी। आप मुझे बताएं कि जब वो 60 साल की उम्र को पहुंचेगा और उसकी जो है वो क्या रिटायरमेंट जो है वो हक सिर्फ जो है वो सरकारी मुलाजमीन का है? नहीं नहीं, ये तो हर पाकिस्तानी का है, हर मजदूर का है कि 60 साल के बाद है वो उसको मराहत मिले और उसको इतना कंपनसेशन मिले कि वो बाकी मादा अपनी जिंदगी को जो है वो गुजार सके। और अब तो सरकारी मुलाजम भी बेचारे के लिए ये तस्वीरें सोची जा रही हैं कि इनकी भी किस तरह से पेंशन का जो है वो खात्मा करना है। तो मैं समझता हूं कि जब तक बात इस पे नहीं होगी, ये तो एक, मैं समझता हूं, मैं उस तरफ भी आता हूं, मैं उस तरफ भी आता हूं। मेरे सवाल की तरफ आए हैं कि वो जो लोग कहते हैं जी ये हुकूमत नाकाम हो गई। आप मुझे ये बताएं कोई एक या जो 3 वजूहात ऐसी बताएं कि ये वाली जो वजह है इसकी वजह से ये हुकूमत जो है वो। देखिए, मैं समझता हूं कि इस हुकूमत के तो क्या कहने, अगर इसके बारे में ये कहा जाए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो मेरा ख्याल है कि इनके ऊपर वो बात जो मुस्ताक होगी। अभी देखिए, कल की बात है, कोई पुरानी बात मैं करना नहीं चाहता। प्राइम मिनिस्टर साहब बैठते हैं, कौम से खिताब करते हैं और कौम से खिताब करने के अंदर 2-3 बातें करते हैं। एक बात तो वो ये कहते हैं कि ये जो 2 खानदान है, अगर आधी दौलत भी अगर ये वापस कर दे तो पाकिस्तान
کہ لوگوں کے اندر خوشحالی آ سکتی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ پرائم منسٹر یہ بات کر رہا ہے کہ جو کہا کرتا تھا کہ ادارے ان کے پاس ہیں اس لیے یہ جو سٹیپ ڈاؤن کرے کیونکہ یہ اثر انداز ہوں گے. آج کون سی نیب ان کے انڈر ہے, کون سی ایف آئی اے ان کے انڈر ہے کہ آپ یہ باتیں کرتے ہیں؟ سب کچھ تو آپ نے آزما لیا, سب کو تو جیلوں میں آپ نے دے دیا, مگر پاکستان کے لوگوں کا حال جو ہے وہ آپ ٹھیک نہ کر سکے اور کسی سے 5 روپے بھی جو ہے وہ آپ برآمد نہ کر سکے, 5 روپے بھی کسی کے اوپر جو ہے وہ آپ ثابت نہ کر سکے. تو آپ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ یہی وہ باتیں ہیں کہ جن باتوں کی بنیاد کے اوپر آپ نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا نہ صرف غرق کر دیا بلکہ ایک عام آدمی کی عزت کو آپ نے پامال کر دیا, اور گلیوں میں اور بازاروں میں آج ایک عام آدمی کو اپنی عزت جو ہے وہ بچانا مشکل ہو گیا. اور آپ بات کر رہے ہیں ایک طرف 120 ارب جو ہے وہ سبسڈی دینے کی, اور ابھی تو آپ کی جو تقریر آپ نے کی ہے وہ ابھی لوگوں کے کانوں میں گونج رہی تھی کہ دوسری طرف ان کے کانوں میں یہ پڑ گیا کہ آپ نے 8 روپے سے زائد جو ہے وہ پٹرول بڑھا دیا. تو اب پٹرول بڑھنے سے مجھے آپ بتائیں کہ سبسڈی تو شاید سب کو نہ مل پائے, اور وہ جو آپ کی سبسڈی ہے جو آپ نے 900 روپیہ بھی نہیں بنتی, تو وہ آپ جو ہے جو دینے جا رہے ہیں تو وہ تو ہاتھی کے منہ کے اندر سیرا ہے. لیکن آپ نے تو پٹرول بڑھانے کا تو مطلب یہ ہے کہ اس بیوہ کے اوپر بھی بول ڈال دیا جو زکوٰۃ کی مستحق تھی. کیوں کہ اب جب بھی وہ کوئی چیز خریدنے جائے گی تو اس کے اوپر بھی آپ کی مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ اس کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا. وحید گل صاحب, بعض جو تجزیہ کار ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کی جگہ اس وقت نواز شریف صاحب بھی ہوتے تو جو ایک قسم کا یہ کرونا کا جو ایک فیز پورا گزرا ہے اور اس کے بعد یہ جو کساد بازاری عالمی سطح پہ جو ہو رہی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ ان کے لیے بھی شاید یہ ممکن نہ ہوتا اور مہنگائی اسی طرح ہوتی. آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب ہوتے تو کیا وہ اتنی مہنگائی ہونے دیتے یا اس کو کنٹرول کر لیتے؟ ان کے پاس کیا وہ گدر سنگھی ہوتی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف ایک براڈ ویژن کا نام ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جب آتے ہیں تو پاکستان کے اندر جا بجا جو ہے وہ موٹر وے کا جال بچ جاتا ہے, جا بجا جو ہے وہ ایئرپورٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں, جا بجا جو ہے وہ کارخانے جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں, بند کارخانے. اس لیے آپ یہ نہ کہیں, بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب نے جب بھی حکومت سنبھالی ہے ایک پریشر کے اندر سنبھالی ہے, آپ کی معیشت گرتی ہوئی کو سنبھالا دیا ہے, آپ کے ڈالر کو بڑھنے سے جو ہے وہ نواز شریف کی حکومت نے جو ہے وہ کنٹرول کیا ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ شہباز شریف کی بات کریں تو اس کا ویژن کیا کہتا ہے ذرا سن لیں اور سمجھ لیں. اس کا ویژن یہ ہے کہ اس کی تو اپروچ وہ غریب ہے, وہ مزدور ہے, وہ لاچار ہے کہ جو لوگوں کے گھروں میں جو خاتون کام کرتی ہے اس کے بیٹے اور بیٹی کو کون سی ایجوکیشن دینا چاہتا ہے شہباز شریف؟ سکول بنا کر جو ہے وہ ایکشن کے لیول کے اوپر جو ہے وہ ان کے بچیوں اور بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے ہوتے ہوئے بھی اگر یہ حالات ہوتے, مجھے آپ بتائیں کہ کیا ان کے ہوتے ہوئے یہ ڈینگی کا مرض پاکستان کے اندر نہیں آیا تھا اور پھر دنیا نے نہیں دیکھا کہ اس کو کس طرح سے جو ہے کنٹرول کیا گیا؟ آج یہ کیا کہتے ہوئے آپ کو نظر آتے تھے کہ یہ ڈینگی برادران ہے, توبہ نعوذ باللہ, اس طرح کی باتیں کرتے تھے. آج یہ کون ہے کہ جنہوں نے ڈینگی کو کنٹرول نہیں کیا, مہنگائی کو کنٹرول؟ میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں کیبنٹ کمیٹی کا ممبر تھا شہباز شریف صاحب کا, اور جب دالوں کی قیمت بڑھتی تھی, ٹماٹر کی قیمت بڑھتی تھی, کسی چیز کی قیمت بڑھتی تھی تو شہباز شریف صاحب طوفان برپا کر دیتے تھے اور خود چیئر کرتے تھے. تمام ڈی پی او, تمام ڈی سی او آن لائن جو ہے وہ آ کر جواب دہی ہوتی تھی, اور ہمیں اپنے صوبوں کے اندر نہیں بلکہ مجھے جو ہے وہ پنجاب کے آخری کونے میں اور کسی منسٹر کو کبھی کہا اور حکم ہوتا تھا کہ جاؤ اور منڈیوں کے اندر جو ہے
وہ جا کر فجر کے وقت جو ہے وہ آپ نے ڈیوٹیاں سنبھال لی ہیں اور اپنے سامنے ریٹ جو ہے وہ کھولنے ہیں. کیوں کہ وہاں پر مناپلی کو کنٹرول کرنا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی یقین سے کہتا ہوں, آپ ریکارڈ نکال کر دیکھ لیں کہ ہمارے دور کے اندر شہباز شریف صاحب سے یہ کہا جاتا تھا, سیکٹری فوڈ کہتا تھا کہ جناب ہمارے پاس اس قدر گندم وافر مقدار میں آگ پڑی ہوئی ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو ایکسپورٹ کریں یا مرغیوں کے دانے کے طور کے اوپر استعمال کریں, کیونکہ اتنی جو ہے وہ ہمارے پاس گندم جو ہے وہ موجود ہے. تو مجھے بتائیں کہ اس دور کے اندر کیا ہوا, یہ سیاست کے وپاریوں نے اور اے ٹی ایم مشینوں نے کیا کیا, جو ہوائی جہاز جو ہے بھر بھر کر ایم پی اے کے لا کر جنہوں نے حکومت جو ہے یہاں پنجاب کے اندر بنوائی اور عمران خان کو وزیر اعظم بنایا, تو اس کا معاوضہ جو ہے وہ انہوں نے اس غریب قوم سے اٹھایا کہ جب گندم جو میں نے آپ کو جو اس کی سچویشن بتائی اسی گندم کو انہوں نے ایکسپورٹ کیا اور پھر امپورٹ کر کے اربوں روپیہ کمایا. اسی چینی کو پہلے ایکسپورٹ کر کے اور پھر امپورٹ کر کے اربوں روپیہ کمایا. تو آپ مجھے بتائیں, آپ کہتے کہ جی وہ ہوتے تو وہ کنٹرول نہ کرتے, وہ کسی کو یہ حرکت نہ کرنے دیتے, کسی کو جاگیر ترین نہ بننے دیتے, کسی کو جو آج بھی ان کی منسٹری کے اندر جو شامل ہیں, پنجاب کا اس وقت وزیر خزانہ جو ہے وہ کون ہے, اس کا نام جو ہے کیا ان کی بنائی ہوئی جو آٹا بحران کی, چینی بحران کی, ان کے نام جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہے خسرو صاحب کا نام جو ہے کیا اس کے اندر شامل نہیں ہے؟ بالکل. اچھا وحید گل صاحب یہ بتائیں, اب مستقبل میں ایک جو میں نے وہ سوال پوچھنے کی کوشش کی آپ سے جو کہ آپ عوام کے ذہن میں ہیں, اب بتائیں کہ آگے الیکشن کی آمد ہے, بس قریب ہی رہ گیا, کچھ زیادہ 1.25 سال 1.5 سال. یہ بتائیں کہ اب آپ کی جو مسلم لیگ نون ہے اس کو کون لیڈ کرے گا, مریم نواز کریں گی یا شہباز شریف صاحب کریں گے یا حمزہ شہباز, کون کریں گے؟ ابھی تک کنفیوژن ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ اصل لیڈر کون ہے, قیادت کس کی ہوگی. آپ یہ جو مجھ سے سوال کر رہے ہیں, جی جی, وہ آپ کا یہ سوال جو ہے یہ بنتا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جن کے آپ نام لے رہے ہیں جی جی, وہ یہ آزمائے ہوئے جو ہمارے لیڈر ہیں. اصل میں شہباز شریف کی آپ بات کرتے ہیں, جی جی, شہباز شریف کے جن کو جب مشرف نے کو کیا اور جیل کی سلاخوں کے اندر جو ہے نہ صرف پوری قیادت کو پولیٹیکل ورکر کے اوپر جو ہے تشدد کیا گیا, تو شہباز شریف صاحب کو یہ آفر اس زمانے میں بھی کی گئی کہ اگر آپ پرائم منسٹر بننا چاہیں تو ہم آپ کو جو ہے وہ کال کوٹھریوں سے نکال کر جو ہے وہ پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس وقت بھی لات ماری شہباز شریف صاحب نے. آپ یہ کیا بات مقصد کہنے کا یہ ہے, ایک ہمارا لیڈر ہے اور اس کا نام میاں نواز شریف صاحب ہے, اور اس کی قیادت کے اندر ہی یہ جماعت جو ہے وہ آنے والے میں الیکشن میں بھی جائے گی اور ہر محاذ کے اوپر ان کی قیادت کے اندر جو ہے. میرا کہنے کا مقصد تھا جو سیکنڈ لیئر ہے نا آپ کی لیڈرشپ کی, وہ ان کے بیانیے میں کچھ فرق ہے. مریم نواز کا جو بیانیہ ہے یا نواز شریف صاحب کا وہ تھوڑا سا الگ ہے, شہباز شریف صاحب کا, حمزہ شہباز شریف کا بیانیہ کچھ الگ ہے. بیانیے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے, رائے کا اختلاف جو ہے وہ یقینی طور کے اوپر بڑی پارٹیوں بڑی جماعتوں کے اندر رہتا ہے. وہ رائے کا اختلاف تو جیسے آپ نے مجھے اس حکومت کے بارے میں سوال کیا چاہیے تو یہ تھا کہ میں اس کا آغاز جو ہے وہ حکومت کے اوپر کرٹیسائز سے کرتا, لیکن میں نے آپ کو آغاز اس بات سے کیا کہ یہ حکومت تو ہے ہی نااہلوں کا ٹولہ, اس کے اوپر تو میں بعد میں بات کروں گا, مگر آج نظام کی تبدیلی کی بھی ضرورت ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ میں اس حکومت کے خلاف نہیں ہوں؟ کیا میں کوئی اور نقطہ نظر رکھتا ہوں؟ نہیں. بات یہ کہ جب بات ہوتی ہے پارٹی میں تو مجھ جیسا ایک پولیٹیکل ورکر کو بھی یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کھل کر جو پاکستان کی بہتری میں ہے, جو جمہوریت کی بہتری میں ہے اور جو پارٹی کی بہتری میں ہے اس کا رائے کا اظہار جو ہے. لیکن فیصلے کلیکٹیولی ہوتے ہیں اور جو فیصلہ قائد پاکستان میاں نواز شریف صاحب کرتے ہیں سب اس کے اوپر من و ان جو ہے وہ عمل درآمد کرنے کے پابند. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیں کہ اب الیکشن لڑیں گے,
آنے والے الیکشن جنرل الیکشن میں ایسا سوال کر دیا نہیں بتاؤں گا. اگر ایک ٹیم کو جو ہے وہ 14 کھلاڑیوں کا انتخاب کیا جائے اور وہ باہر کے ملک وہ بھیجا جائے کہ ان میں سے کسی ایک کو لڑنا ہے تو وہ کہے گا کہ جی میں نے گراؤنڈ میں نہیں جانا. چلو میں اس کو تھوڑا چینج کرتا ہوں. دیکھیں آپ کو کیوں آپ دیکھیں آپ کے اپنے جذبات احساسات ہیں باقی بھی ہیں. اگر آپ سے کوئی انٹرویو کیا جائے شہباز شریف صاحب بھی پوچھ لیتے ہیں یا نواز شریف صاحب بھائی آپ کو کیوں جو ہے وہ ٹکٹ دیا جائے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں یہ یقینی طور کے اوپر یہ استحقاق پارٹی کا ہی ہے کہ وہ کس پلیئر کو کس وقت نہیں استحقاق پارٹی کا یعنی دو کینڈیڈیٹ موجود ہیں وہ دونوں سے یہی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا اسٹریٹجی ہے یا آپ کس طریقے سے حلقے کے جو عوام ہے اس کو کس طریقے سے ان کے مسائل حل کریں گے؟ دیکھیے میں نے تو آپ کو جس طرح سے اپنی ایک چھوٹی سی روایت جو ہے وہ سنائی ہے. میرا تو جو ہے ارادہ اور جو میں کام کرتا ہوں میرے نظر ایک عام آدمی اور ایک مزدور ہے جس کے لیے میں بات کرتا ہوں. حکومت کے اندر ہوں تو اسی کے لیے کام کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیالات اور میرے جذبات اور جو احساسات ہیں وہ پارٹی کے لیڈر بخوبی جانتے ہیں اور پارٹی کی قیادت جو ہے وہ الحمدللہ میرے اوپر اعتماد کرتی ہے اور میں نے ہمیشہ پارٹی کے لیے اور کارکنوں کے لیے اور علاقے کی عوام کے لیے پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کام کیا ہے. اچھا تھوڑا ذائقہ چینج کر لیتے ہیں گفتگو کا موضوع بھی بدلتے ہیں. میں کچھ نام لے رہا ہوں آپ کے سامنے اور آپ نے ہر اس شخصیت کے حوالے سے ایک جامع سٹیٹمنٹ دینی ہے. سب سے پہلے جناب نواز شریف صاحب کوئی ایک جملہ. پاکستان کو جنوبی ایشیا کا ٹائیگر اگر کوئی بنا سکتا ہے تو اس کا نام میاں نواز شریف صاحب ہے. شہباز شریف صاحب قائد انقلاب ہیں اور ان کا ویژن یہ ہے کہ ایک عام آدمی پڑھ لکھ کر اس ملک کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ سنبھالے. عمران خان صاحب کرکٹ کا کھلاڑی ضرور ہے لیکن سیاست کا اناڑی نکلا. بلاول بھٹو ابھرتی ہوئی نوجوان قیادت ہے لیکن اس کی صلاحیتوں کا پتہ اس وقت چلے گا جب وہ کسی اہم عوامی عہدے پر آئیں گے. مولانا فضل الرحمان باشعور قیادت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے لڑنا اور مرنا جو ہے وہ جانتے ہیں. اچھا اگر آپ کو ایک دن کے لیے وزیر اعظم بنا دیا جائے اور آپ کو ظاہر بات اب بہت سے کام کرنے والے ہوتے ہیں تو پہلے دو کام کون سے کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ایک عام آدمی اور مزدور آدمی کے لیے کام نہ کیا جائے اور اس کو ایک رنگ کے اندر نہ لے کر آیا جائے اور خاص طور پر جو میں نے آپ کو بات کی ہے سوشل سیکورٹی جب تک ہر مزدور کی نہ ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ وہ خواب جو قائد اعظم کا خواب ہے ترقی کا پاکستان کا جب تک ایک مزدور کی ترقی نہیں ہوگی اس وقت تک پاکستان کی ترقی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. پہلا میرا مشن یہی ہوگا. تو ناظرین یہ تھے محمد وحید گل صاحب جن کے خیالات اور نظریات سے آپ پوری طرح بخوبی واقف ہو چکے ہیں ان کی گفتگو سے. جاتے جاتے میں ایک دفعہ یہ ضرور کہوں گا کہ آپ میں سے کوئی بھی ایسی شخصیت چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ کھلاڑی ہوں چاہے ان کا تعلق شوبز سے ہو جو بھی اپنے آپ کو اس قوم کے سامنے پیش کرنا چاہے جو اپنے جذبات اور احساسات اس قوم کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنا چاہے میرا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے میرا یہ پروگرام حاضر ہے. میرا نمبر جو ہے وہ اسکرین پر چل رہا ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس پروگرام میں شرکت کے لیے. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. والسلام.